Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the types of conditional sentences. जैसा कि हम पहले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं, जिनमें ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल शामिल होते हैं। तो ज़ीरो कंडीशनल फ़िक्रे कौन से फ़िक्रे होते हैं? ज़ीरो कंडीशनल फ़िक्रों को रियल कंडीशनल भी कहते हैं, मतलब ऐसे कंडीशनल जो हकीकी बातों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इनका इस्तेमाल ऐसी चीज़ों या हकीकतों के लिए होता है जो आम तौर पर सच होते हैं। जिस तरह से हमारे एक पॉलिटिशियन ने कहा था, जब बारिश होती है तो पानी आता है, मतलब एक हकीकी बात होती है। अगर एक काम होता है तो उसका लाजमी तौर पर नतीजा वैसा निकलता है, मतलब एक हकीकी बात होती है। जिस तरह से इफ़ यू लीव द मिल्क आउट, अगर तुम दूध को बाहर छोड़ दोगे, इट स्पॉइल्स, तो ये ख़राब हो जाएगा। ये एक हकीकत है, दुनिया के अंदर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई भी बंदा इसका इनकार नहीं कर सकता। तो इसके अलावा इफ़ यू पुट वाटर इन द फ्रीज़र, अगर तुम फ्रीज़र के अंदर पानी को डाल दोगे, इट बिकम्स आइस, तो ये एक बर्फ़ बन जाएगा। ये भी हकीकत है, फ्रिज के अंदर जब पानी को डाला जाता है तो वो लाजमी तौर पर एक बर्फ़ बन जाती है। तो इन हकीकतों से हम इनकार नहीं कर सकते। तो ज़ीरो कंडीशनल फ़िक्रे की हम पहचान किस तरह से करेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये स्ट्रक्चर है, फार्मूला बनाने का ये होता है कि इस फ़िक्रे का पहला हिस्सा, मतलब इफ़ क्लास वाला हिस्सा, और जो मेन क्लास या रिजल्ट क्लास वाला हिस्सा है, दोनों हिस्से सिंपल प्रेजेंट हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह से इस फिक्रे के अंदर देखें, इफ़ यू लीव, यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, और अगर यू की जगह पर शी होता तो लीव्स आ जाता। मतलब प्रेजेंट सिंपल का रूल आप लोगों को पता है कि उस फिक्रे के अंदर वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या ही शी इट के ऊपर मुश्तमिल हो। तो अगर यहाँ पर इफ यू की जगह पर इफ ही लीव्स द मिल्क आउट इस तरह से होता तो एस या ई एस का इसके साथ इजाफा होता। आगे चलकर देखें, ये इट स्पॉइल्स, इस लफ्ज के साथ, इट के साथ, क्योंकि हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, इसी वजह से इसके सामने आप लोगों के सामने है कि इसके साथ एस का इजाफा किया गया। नहीं तो अगर यहाँ पर इट की जगह पर कोई और लफ्ज होता तो यहाँ पर हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल के अंदर इफ यू पुट वाटर, पुट है, अगर यू की जगह पर कोई और चीज होता तो हम यहाँ पर पुट्स लगा देते, मतलब ही शी इट वगैरह होता तो हम यहाँ पर पुट्स लगाते। इसी तरह से इट बिकम्स आइस, इट के साथ हमने एस या एस का इजाफा कर दिया। तो ऐसे फिक्रे जिनके पहले इफ क्लास वाले हिस्से के अंदर और मेन क्लास या रिजल्ट क्लास वाले हिस्से, दोनों फिक्रों के अंदर हमने एस या ई एस का इजाफा करना होता है, जहां पर अगर ही शी इट आ जाए, या ऐसा फिक्रा जिसके अंदर हमने बस अपने जहन के अंदर यही बात रखनी है कि पहला हिस्सा भी प्रेजेंट सिंपल का होगा, दूसरा हिस्सा भी प्रेजेंट सिंपल का होगा। तो हमने इस तरह से इस ज़ीरो कंडीशनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशनल वाले फिक्रे ऐसे फिक्रे होते हैं जिनको पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं, मतलब ऐसे जो मुमकिन हो सकते हैं, मतलब इम्कान होता है कि अगर ऐसा एक काम ऐसा होगा तो दूसरा काम वैसा हो सकता है। पहले जो कंडीशनल थे, ज़ीरो कंडीशनल थे, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ को बयान करते थे, मतलब अगर बारिश होती है तो फूल खिलते हैं, एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह से इस फिक्रे के अंदर एक पॉसिबल कंडीशनल का मतलब यही है कि यहाँ पर मुमकिन हो सकता है कि अगर एक काम होगा तो दूसरा काम है वैसा हो सकता है। इन जुमलों का इस्तेमाल उन हालात के इजहार के लिए करते हैं जिसमें मुस्तकबिल में होने वाले नतायज का इम्कान होता है, मतलब एक काम अभी करेंगे, उसका नतीजा आने वाले कल में आ सकता है, आने वाले वक्तों में आप लोगों के सामने पेश हो सकता है। मिसाल के तौर पर इफ़ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम होगा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मतलब जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मतलब अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं तुम्हारी इमदाद नहीं करूंगा। अगर नहीं है तो फिर भी शायद हो सकता है कि मैं तुम्हारी इमदाद कर दूं, लेकिन हाँ, एक पॉसिबल बात बताई गई है कि अगर ऐसा होगा तो ज्यादा इम्कान है कि मैं तुम्हारी इमदाद कर सकूंगा। इस फिक्रे का स्ट्रक्चर क्या है? इस फिक्रे के अंदर पहला जो हिस्सा है इफ क्लास वाला, वो क्लास प्रेजेंट सिंपल के ऊपर मुश्तमिल है, और जो मेन क्लास है या रिजल्ट क्लास है वो वाला हिस्सा फ्यूचर के ऊपर मुश्तमिल है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आप जानते हैं
فیوچر سمپل سینٹینس جو ہوتا ہے، فیوچر انڈیفینٹ سینٹینس جو ہوتا ہے، اس کے اندر ول یا شیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آئی ول ہیلپ یو، اب ول کا استعمال آ گیا تو مطلب یہ ہمارا فیوچر کا ایک سینٹینس آ گیا۔ جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کنڈیشنل سینٹینسز وہ سینٹینسز ہیں جہاں پر ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ فکرہ ہے تو پاسٹ پرفیکٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ فکرے ایسے فکرے ہیں جہاں پر ہم نے زمانے کی کوئی قید و بند نہیں ہے کہ ایک حصہ اگر ہمارا پریزنٹ سمپل کا ہے تو دوسرا حصہ ہم فیوچر کا لگا سکتے ہیں۔ دوسری ایگزامپل کے اندر دیکھیں if it rains، اگر بارش ہوتی ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جو پریزنٹ سمپل ہوتا ہے فکرہ یا پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکرہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی شی اٹ کے ساتھ ایس یا اس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے اٹ کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیا گیا ہے رین کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے we will cancel the trip، ہم اپنا جو دورہ ہے وہ منسوخ کر دیں گے، کینسل کر دیں گے۔ یہاں پر بھی ویل کا استعمال آپ لوگوں کے سامنے دکھایا گیا ہے، اس فکرے کے اندر بھی ویل کا استعمال ہے۔ اب نیچے والے فکرے کے اندر بھی ایک حصہ پریزنٹ سمپل کا اور دوسرا حصہ پریزنٹ فیوچر سمپل کا آپ لوگوں کا یہاں پر لگایا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، مطلب یہاں پر ماڈل ورب میں سے ول، کین، مائٹ وغیرہ کا استعمال آ سکتا ہے۔ آپ لوگوں کا ایک جب آپ فکرے کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ if کلاس والا حصہ اگر پریزنٹ سمپل کے اوپر مشتمل ہے اور جو فیوچر والا فکرہ مطلب دوسرا جو حصہ ہے مین کلاس والا یا ریزلٹ کلاس والا حصہ اگر وہ ول، کین یا مائٹ کے لفظ کے اوپر مشتمل ہے تو وہ فکرہ ہمارا فرسٹ کنڈیشنل کے اوپر مشتمل ہو سکتا ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے، وہ پکی بات ہے کہ وہ آپ لوگوں کا فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس ہوگا۔ اب پہلی بات یہ آ گئی، پہلے کنڈیشنل کے اندر مطلب زیرو کنڈیشنل کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی ہیلپنگ ورب کا استعمال نہیں تھا۔ پہلے حصے کے اندر جسٹ ہم نے ایف کلاس کے ساتھ بھی اور مین کلاس کے ساتھ بھی جسٹ ایس یا ایس کا اضافہ کرنا تھا اگر ہمارا سبجیکٹ ہی، شی، اٹ وغیرہ کے اوپر مشتمل تھا۔ اب جو فرسٹ کنڈیشنل ہے اس کو ہم نے اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کے اندر جو مین کلاس ہے وہاں پر ہم نے ول کا استعمال کرنا ہے یا کین کا استعمال کرنا ہے یا مائٹ کا استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے جسٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جسٹ یہی اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ ہم نے ان تین لفظوں کو ذہن کے اندر ذہن نشین رکھنا ہے کہ اگر ہمیں ول کا لفظ اور شروع میں ہم نے مطلب جب آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ فکرہ ہمارا کنڈیشنل سینٹینس ہے تو پھر اس فکرے کے اندر ہیلپنگ ورب جب ہمیں ول، کین یا مائٹ دکھائی دے گی تو لازمی طور پر وہ ہمارا فکرہ فرسٹ کنڈیشنل ہوگا، وہ ہمارا زیرو کنڈیشنل نہیں ہوگا۔ زیرو کنڈیشنل کے اندر یہی ہے کہ اس فکرے کے اندر کوئی بھی امدادی فعل کا استعمال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشنل ہے، یہ نمبر 3 کے اوپر آتا ہے لیکن اس کو سیکنڈ کنڈیشنل کہتے ہیں۔ سیکنڈ کنڈیشنل کو ان ریئل کنڈیشنل بھی کہتے ہیں۔ ہم اس فکرے کو اسٹرکچر، اس کی مثال یہ ہے کہ if I knew his name I would tell you۔ اب اس فکرے کی آپ لوگ آئیڈینٹیفائی اس طرح سے کریں گے کہ if کلاس والا جو حصہ ہے وہ ہمارا پاسٹ سمپل کے اوپر مشتمل ہوگا۔ اب دیکھیں ناؤ، نیو، نون، ہماری جو ورب ہے یہاں پر سیکنڈ استعمال کی گیا اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ورب کا استعمال جسٹ پاسٹ انڈیفینٹ یا پاسٹ سمپل کے فکرے کے اندر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں آئی ڈیڈنٹ کا استعمال یہ بھی آپ لوگوں کا پاسٹ انڈیفینٹ کی ہیلپنگ ورب ہے، یہاں پر استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد if I want، اس فکرے کے اندر بھی آپ لوگوں کی سیکنڈ ورب کا استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب if کلاس والا حصہ آپ لوگوں کا زمانہ ماضی کے اوپر مشتمل ہوگا اور جو آپ لوگوں کا مین کلاس والا حصہ ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو ایک ہیلپنگ ورب دکھائی دے گی، وہ ہوگی would۔ یہ دوسرے ایکسرسائز کے اندر بھی would دکھائی دی، تیسری ایکسرسائز کے اندر بھی would۔ مطلب یہ کہ اگر آپ لوگ ایک سینٹینس بنانا چاہتے ہیں تب آپ لوگوں کو ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ پہلا if کلاس والا حصہ ہمارا پاسٹ سمپل کا ہوگا، پاسٹ سمپل کے اندر ہماری ہیلپنگ ورب جو استعمال کی جاتی ہے وہ ڈیڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ورب کی دوسری فارم استعمال ہوتی ہے اگر ہیلپنگ ورب کا استعمال نہ ہو تو۔ اس کے علاوہ جو دوسرا حصہ ہے سیکنڈ کنڈیشنل کے اندر، سیکنڈ کنڈیشنل کا مطلب مین کلاس کا جو حصہ ہے وہاں پر ہمیں ہیلپنگ ورب ووڈ دکھائی دے گی، دوسرے حصے کے اندر ہمیں ووڈ والی ہیلپنگ ورب دکھائی دے گی تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے کہ یہ ہمارا سیکنڈ کنڈیشنل کا فکرہ ہے۔ اب زیرو کنڈیشنل کے اندر ہمیں کوئی ہیلپنگ ورب نہیں دکھائی دی تھی، فرسٹ کنڈیشنل فکرے کے اندر ہمیں ویل کی ہیلپنگ ورب دکھائی دی تھی اور تھرڈ کنڈیشنل کے اندر ہمیں ووڈ کی ہیلپنگ ورب دکھائی دی ہے۔ تھرڈ کنڈیشنل کے اندر
تھرڈ کنڈیشنل امپاسبل کنڈیشنل ہوتے ہیں. اب یہ آپ لوگ خود سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مین بات بتانے کی جو یہ ہے، اس فقرے کی مثالوں کے تحت ہم اگر پڑھیں تو if I had not fallen I could have won the race. اگر میں نہ گرا ہوتا تو میں ریس جیت چکا ہوتا. اب اس فقرے کا اگر سٹرکچر کو دیکھا جائے، اس فقرے کا ہیڈ پہلے if کلاس والے فقرے کے اندر ہیڈ کا استعمال کیا گیا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیڈ آپ لوگوں کی پاسٹ پرفیکٹ والے فقرے کی ہیلپنگ ورب ہے. اور دوسری ایکسرسائز کے اندر بھی دیکھیں if I had seen you، اس فقرے کے اندر بھی ہیڈ کا استعمال ہے، اور تیسری ایگزامپل کے اندر بھی ہیڈ کا استعمال ہے. مطلب ہیڈ کا استعمال آپ لوگوں کا پاسٹ پرفیکٹ والے فقرے کے اندر کیا جاتا ہے. اب اس فقرے کو بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو if کلاس ہوتی ہے وہ ہیڈ کے ہیلپنگ ورب کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کے اندر ورب کی جو فارم ہوتی ہے وہ تیسری فارم استعمال کی جائے. وہ تو لازمی بات ہے کہ جہاں پر ہیڈ کا استعمال ہوگا وہاں پر اس کے ساتھ تیسری فارم کا استعمال کیا جاتا ہے. فالن، سین، آسکڈ، یہ تیسری فارم کے لفظ ہیں آپ لوگوں کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. اب یہی ہے کہ تھرڈ کنڈیشنل وہ فقرہ ہوتا ہے جس کا if کلاس والا حصہ ہیڈ کے اوپر یا پاسٹ پرفیکٹ کے سینٹینس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے جسے ریزلٹ کلاس یا مین کلاس کہتے ہیں، وہ والا حصہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ would have یا could have کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. یہ لفظ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس فقرے کے اندر بھی could have، would have اور would have کا استعمال آپ لوگوں کے سامنے دیا گیا ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پورے سٹرکچر آ گیا ہے وہ یہی سٹرکچر ہے کہ جو ہمارا اگر جملے کا پہلا حصہ پریزنٹ سمپل ہو اور دوسرا حصہ بھی پریزنٹ سمپل ہو تو جملہ زیرو کنڈیشنل کہلائے گا. ٹھیک ہے. دوسری اگر فرسٹ کنڈیشنل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کا ہم نے آئیڈینٹیفائی یہ کرنا ہے کہ ہم نے اگر فکروں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تب ہم نے یہی کرنا ہے کہ پریزنٹ پہلا حصہ جو if کلاس والا حصہ ہے وہ پریزنٹ سمپل کے اوپر مشتمل ہے، اور دوسرا جو مین کلاس والا حصہ ہے اگر وہ فیوچر سمپل کے اوپر مشتمل ہے، مطلب اس حصے کے اندر ریزلٹ کلاس والے حصے کے اندر will کا استعمال ہے تو وہ ہمارا فرسٹ کنڈیشنل ہوگا. اسی طرح سے جو ہمارا سیکنڈ کنڈیشنل سینٹینس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پہلا حصہ مطلب if کلاس والا حصہ پاسٹ سمپل کے اوپر مشتمل ہو اور دوسرا حصہ could یا would کے اوپر مشتمل ہو تو وہ جملہ سیکنڈ کنڈیشنل کہلائے گا. اسی طرح سے اگر جملے کا پہلا حصہ پاسٹ پرفیکٹ کے اوپر مشتمل ہو یعنی کہ اس کے اندر ہیڈ لگا ہوا اور دوسرے حصے میں would have کا لفظ آ جائے تو وہ جملہ تھرڈ کنڈیشنل کا ہو سکتا ہے. اب ہم نے دریا کو کوزے کے اندر کس طرح سے بند کرنا ہے کہ اگر ہم فکروں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں مطلب ہمیں زمانوں کا پتہ چلتا ہے تب ہم نے یہی بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اگر پہلا حصہ بھی پریزنٹ سمپل کا اور دوسرا حصہ بھی پریزنٹ سمپل کا ہے تو وہ ہمارا زیرو کنڈیشنل ہے. اگر جملے کا پہلا حصہ پریزنٹ سمپل کا ہے اور دوسرا حصہ فیوچر سمپل کا ہے تو وہ ہمارا جملہ جو ہوگا وہ جو ہمارا کنڈیشنل سینٹینس ہوگا وہ فرسٹ کنڈیشنل کے اوپر مشتمل ہوگا. اسی طرح سے اگر پہلا حصہ پاسٹ سمپل کا ہے اور دوسرا حصہ could یا would کے اوپر مشتمل ہے تو وہ ہمارا سیکنڈ کنڈیشنل ہوگا. اگر اسی طرح جملے کا پہلا حصہ پاسٹ پرفیکٹ کے اوپر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ would have کے اوپر مشتمل ہے تو وہ ہمارا تھرڈ کنڈیشنل ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا آتی تو آپ لوگ جسٹ ہیلپنگ ورب کے تھرو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ جو زیرو کنڈیشنل فقرہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی امدادی فعل کا استعمال نہیں کیا جاتا، نہ اس کے if کلاس والے حصے میں نہ ہی مین کلاس والے حصے میں. اگر ہم دوسرے کنڈیشنل مطلب فرسٹ کنڈیشنل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کے اندر اگر ہمیں ویل کا لفظ دکھائی دے تو ویل کے فقرے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے تھا کہ کوئی اور کسی بھی جگہ پر کوئی امدادی فعل کا استعمال نہیں تھا. زیرو کنڈیشنل کے اندر فرسٹ کنڈیشنل کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر ویل کا استعمال ہے. ہمارا ریزلٹ کلاس والے حصے کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ریزلٹ کلاس والے حصے کے اندر ویل کا استعمال ہوگا تو وہ ہمارا حصہ کون سا ہوگا؟ فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس ہوگا. اسی طرح سے ہم نے تھرڈ مطلب کنڈیشنل کو اس طرح سے سیکنڈ کنڈیشنل کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس فقرے کے اندر جو دوسرا حصہ ہے مطلب ریزلٹ کلاس والا حصہ ہے اس فقرے کی ہیلپنگ ورب would یا could ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر جملے کا پہلا حصہ مطلب اب جو تھرڈ کنڈیشنل سینٹینس ہے اس کے اندر ہم نے ایک ہیلپنگ ورب فائنڈ کرنی ہے، وہ would have ہے. پہلے کنڈیشنل کے اندر will کی ہیلپنگ ورب، دوسرے کنڈیشنل کے اندر would یا could کی ہیلپنگ ورب، تیسرے کنڈیشنل کے اندر would have یا could have کی ہیلپنگ ورب ہمیں دکھائی دے گی.
تو وہ فکرہ ہمارا مطلب ول والا فرسٹ کنڈیشنل اور جو کوڈ یا وڈ والا سیکنڈ کنڈیشنل اور وڈ ہیو والا تھرڈ کنڈیشنل فکرہ ہوگا. اور یہی بات نیچے آپ لوگوں کے یہاں پر لکھی ہوئی ہے. زیرو شرطیہ جملے میں کوئی امدادی فعل نہیں ہوگا. پہلے شرطیہ جملوں میں ول امدادی فعل ہوگا. دوسرے شرطیہ جملوں میں کوڈ ہیو یا وڈ ہیو امدادی فعل ہوگا. دوسرے شرطیہ جملوں میں وڈ یا کوڈ امدادی فعل ہوگا. تیسرے شرطیہ جملوں میں وڈ ہیو یا کوڈ ہیو اس طرح سے یا اس کے اندر ہیڈ کا لفظ بھی امدادی فعل کے طور پر دکھائی دے گا. اس طرح سے ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو آپ لوگ ایزلی جسٹ انہی باتوں کو, اگر آپ لوگوں کو فکرے کو آئیڈینٹیفائی کرنا آتا ہے تو جسٹ اپنے ذہن کے اندر یہی بات رکھیں کہ اگر ہم نے زیرو کنڈیشنل, اگر ہمیں فکر, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ فرسٹ کنڈیشنل سینٹینسز کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ جہاں پر ہمیں ایف کا لفظ دکھائی دے گا وہ والا حصہ ہمارا کنڈیشنل سینٹینس ہوگا, وہ والا سینٹینس ہمارا کنڈیشنل سینٹینس ہوگا. ایف کی جگہ پر آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر ایف, وین اور ہیڈ کے الفاظ لکھے ہوئے ہو سکتے ہیں. ایف والا لفظ بھی, وین والا لفظ بھی اور ہیڈ والا لفظ بھی آ سکتا ہے. یہ شروع میں بھی لکھے جا سکتے ہیں, یہ آخر میں بھی آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جب فکرے کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ہمارا فکرہ دیا جو فل اینڈ مطلب کریکٹ فارم آف ورب کے اندر دیا گیا ہے یا ہمارا پاس آف سپیچ کے پورشن کے اندر اگر فکرہ دیا گیا ہے, ہم نے وہاں پر آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اس کے اندر ایف, وین یا ہیڈ کے لفظ دیے گئے ہیں تو یہ ہمارا کنڈیشنل سینٹینس ہے. تو دوسری بات ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پر آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ زیرو کنڈیشنل ہے یا فرسٹ, سیکنڈ یا تھرڈ کنڈیشنل. تو اس کو آئیڈینٹیفائی ہم اس طرح سے ہی کریں گے کہ ہمیں یا تو فکرے آنے چاہیے یا امدادی فعل کا ہمیں پتہ ہو. امدادی فعل ایک تکا ہے, پکا اور کنفرم تکا یہی ہے کہ جو زیرو کنڈیشنل ہیں ان کے اندر ہمارا کوئی امدادی فعل نہیں ہے. جس طرح سے ان فکروں کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, اور جتنے بھی آپ لوگ نیٹ کے اوپر سرچ کریں یا پچھلے پریویس پیپر کے اندر اگر آپ سرچ کریں تو جتنی بھی ایگزامپل آئی ہوئی ہیں تو زیرو کنڈیشنل کے فکروں کے اندر کوئی بھی امدادی فعل نہیں ہوتی. اور جو فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس ہوتا ہے اس کے پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ پریزنٹ سمپل کا ہوتا ہے, اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر ول کی امدادی فعل ہے اور کوئی نہیں. ہم نے جسٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہمارا فکرہ کنڈیشنل سینٹینس ہے تو کون سا کنڈیشنل ہے, اس کے اندر ول لگا ہوا ہے تو ہمارا فرسٹ کنڈیشنل ہے. ول والا فکرہ ہمارا فرسٹ کنڈیشنل ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشنل کو ہم نے کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کے اندر وڈ یا کوڈ کے الفاظ ہوں گے. اسی طرح سے تھرڈ کنڈیشنل والے فکرے کے اندر وڈ ہیو کے الفاظ ہمیں دکھائی دیں گے. تو ہم نے ایزلی اپنے نمبر کو سیکیور کرنا ہے, اور یہی ٹرک ہے. آپ لوگوں کو ول کا لفظ دکھائی دے فرسٹ کنڈیشنل, وڈ کا یا کوڈ کا لفظ دکھائی دے سیکنڈ کنڈیشنل, اور وڈ ہیو کا لفظ دکھائی دے تو وہ ہمارا تھرڈ کنڈیشنل ہوگا. اگر فکرے کے اندر کوئی بھی امدادی فعل کا استعمال نہیں کیا گیا وہ ہمارا فکرہ زیرو کنڈیشنل ہوگا. اوکے, خدا حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر.